बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्हामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। बढ़ते साए, लंबी सांसें और सांसों में बाप। मैं कब्रिस्तान में बैठा रात की तारीकी और वीराने में कुछ बैठा पढ़ रहा था तो अचानक कुछ साए मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। साए थे, इनमें लंबी लंबी सांसें भी थीं, लेकिन एक साया ऐसा था जिसमें सांसों के साथ साथ गरमाइश और भाप भी थी, लेकिन शोले नहीं थे। लेकिन मैं इस तरफ मुतवज्जो न हुआ। एहसास मुझे जरूर हुआ वो तमाम साए मेरे पीछे मुझे घेर कर बैठ गए। एहसास ये बढ़ा कि वो साए बढ़ते चले जा रहे हैं और लम्हा ब लम्हा बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोई तकरीबन 4:30 पौने 5 घंटे के बाद जब मैं उठा और मैं खड़ा हुआ, इतनी देर बैठने से यकीनन टांगे दुख रही थीं। कितनी देर मैं खड़ा अपनी टांगों और पिंडलियों को सहलाता रहा। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो दूर तहद्दे नजर जिन्नात ही जिन्नात हैं। हर एक ने अपने मिजाज, अपनी तबीयत और अपने कबीले के मुताबिक लिबास पहना हुआ था। यहाँ एक बात वाजिया करता चलूं कि हर जिन का अपना लिबास नहीं होता और हर जिन अपनी मर्जी का लिबास भी पहन नहीं सकता। जो बागी है, सरकश है और अपने कबीले से टूटा हुआ है, वो चाहे जो लिबास पहन ले, लेकिन बहैसियत जिन वो अपना लिबास खुद नहीं पहन सकता। इसे इसी कबीले का लिबास पहनना होगा जिसमें वो रहता है। जैसे हर महकमे की अपनी वर्दी होती है और इसी कबीले को ही लेकर चलना होगा। हाँ, जिन जब अपनी शक्ल बदल लेता है तो इसी वक्त इसकी हैसियत, शक्ल व सूरत वो फिर मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि इस वक्त इसने अपनी शक्ल बदली हुई है। इन सब ने अपने ही कबीले का लिबास पहना हुआ था। देखते ही देखते मुझे दूर एक जिन पर नजर पड़ी। वो सिर्फ 3 अफराद थे और इन तीनों ने मुख्तलिफ मखसूस लिबास पहना हुआ था। इस बेशुमार मजमे में वो सिर्फ 3 ही थे जिन्हें मैं इनके लिबास की वजह से पहचान गया, और वो अपने मखसूस लिबास की वजह से वाकई पहचाने गए। वो मखसूस लिबास क्या था, वो मखसूस जिन्नात क्या थे, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे करता हूँ। जिन्नात का एक कबीला ऐसा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जिन्नात की इस्लाह है। इनके मिजाज, अखलाक और तबीयतों की दुरुस्तगी इसका फिक्र है। वो कबीला हैरत अंगेज तौर पर इनसे लेता कुछ नहीं बल्कि देता है और इनको नवाजता है। लेकिन हर वक्त इस कबीले के लोग जिन्नात में इस्लाह और तबलीग करते रहते हैं और जिन्नाती माशरे में सच्चे मिजाज से इस्लाह माशरा का सच्चा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जिन्नात में अक्सरियत सरकश और ऐसे जिन्नात की है जो दीन से, अकीदा से, ईमान से हटे हुए हैं, और ऐसे जिन्नात की बहुत अक्सरियत है। सच्चे ईमान वाले, अखलाक वाले और अच्छी तबीयत वाले जिन्नात बहुत कम हैं। फिर इनकी ड्यूटी है, और ये बाप दादा से नस्ल दर नस्ल ड्यूटी है कि ये इस शैतानी और जिन्नाती दुनिया को राह रास्त पर लाने के लिए हर पल मेहनत करते रहें। इसके लिए इन्हें बहुत नागवारियां, दुश्मनियां, रुकावटें, बंदिशें और तकालीफ भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, लेकिन ये अपने सच्चे जज्बे से कभी दूर नहीं हुए और सच्चे जज्बे को हमेशा सच्चाई के साथ लेकर चलते रहे। मैंने इन तीनों को दूर से इशारा किया कि मेरे करीब आ जाएं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। वो दूर बैठे थे। तमाम मजमे ने मेरे इशारे पर इन्हें इज्जत और एहतराम से जगह दी। वो मेरे करीब आए, मैंने इन्हें गले लगाया। यकीन जानिए इनके गले से नूर और खुशबू फूट रही थी। हालांकि जिन्नात की अक्सरियत इस नेमत से महरूम है और मेरा जी चाह रहा था कि इनमें से हर एक को अपने सीने से लगाए रखूं। वो तीनों बड़ी उम्र के थे और इनकी बड़ी उम्र सदियों पर मुहित होती है, न कि सालों पर। लेकिन इनमें हर एक ऐसा था जैसे फूल था, हर एक ऐसा था जैसे राहत और रहमत हो। इनके मन में खुशियां और राहतें टपक रही थीं। इनको मैंने अपने करीब बिठाया। वो मुसलसल अल्लाह का जिक्र कर रहे थे
اور جب میں نے انہیں پوچھا کہ اللہ کا کیا ذکر کر رہے ہیں، کہنے لگے ہم مسلسل استغفار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے ہمیں اکثر سرکش، بدکار، لٹیرے، ڈاکو، چور اور گندے کام کرنے والے جنات سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے قریب بیٹھتے ہیں، انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، ان کی ظلمت اور نحوست ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مسلسل استغفار کرنا پڑتا ہے، اور ہم مسلسل استغفار کرتے ہیں، اور یہی استغفار ہمیں کام آتا ہے۔ اور ان 3 نیک جنات نے انوکھا انکشاف کیا۔ کہا اگر ہم استغفار نہ کریں تو پھر ان کی بری عادات اور برا مزاج اور ان کی سانسوں سے نکلنے والی ظلمت، نحوت، نحوست اور جسم کی روئیں روئیں سے نکلنے والی گندی عادات کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، یا تو ہمیں ان کی گندگی اور گناہوں کا تصور اور خیال آتا ہے، یا پھر ہم عبادات، تسبیحات، ذکر اور اعمال سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فوراً سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ اس استغفار کی کمی سے ہوا ہے۔ میں جب بھی کوئی ذکر کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، قبرستان میں جاتا ہوں، جنات مجھے تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور اس دعا میں بھرپور متوجہ ہوتے ہیں۔ اصل ان کو وہ نشست چاہیے، صحبت چاہیے، اور دعا کی قبولیت چاہیے، اس لیے وہ ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں میں اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر، اذکار میں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر اپنے ذکر اور تسبیحات میں شامل ہو جاتے ہیں، یا پھر میرے ذکر میں جو میں کر رہا تھا وہی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی انوارات، تجلیات، کیفیات ملتی ہیں، جو انوارات، کیفیات، تجلیات مجھے میسر ہیں، اور اس کا فائدہ اور نفع ہوتا ہے، خود مجھے بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض نیک صالح اور پاکیزہ جذبہ رکھنے والے جنات ہوتے ہیں جن کے اپنے انوارات، تجلیات ہوتی ہیں۔ ان کے انوارات اور تجلیات سے مجھے نفع اور استفادہ ہوتا ہے، اور یہ نفع اور استفادہ خود اشد ترین میری بھی ضرورت ہے، یعنی جہاں ان میں اکثریت برکت، فیض، دعائیں، آمین لے کر جاتے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے دے کر بھی جاتے ہیں۔ میں نے ان تینوں جنات سے سوال کیا جو معاشرہ کی اصلاح یعنی جناتی معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھنے سننے میں آیا ہو یا خود آپ کے ساتھ بیتا ہو کہ کسی جناتی دنیا نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہو، آپ نے انہیں خیر کی طرف بلایا ہو لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری ایک نہیں بے شمار واقعات اور تجربات ہماری زندگی میں آئے، اور ان واقعات اور تجربات سے ہماری زندگی ان جنات سے بیزار نہیں ہوئی، نہ ہم ان سے دور ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دل میں ان کی خیر خواہی، ہمدردی اور رواداری بڑھتی چلی گئی۔ میں نے ان کی بات میں سے بات کو آگے بڑھایا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے دراصل وہ جنات لا علم ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ روح، روحانیت کیا ہے، انسان، انسانیت کیا ہے، اور کسی کا احترام اور کسی کی محبت کیا ہے۔ انہیں کوئی خبر نہیں، بس وہ صرف اور صرف ایک چیز جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مخلوق کو کسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں اور کسی طرح ان کو گھاٹا پہنچائیں، اور کیسے ہو جائے کہ ان کو مشکلات اور پریشانیوں میں ہم ڈال دیں۔ بس ان کا یہی جذبہ ہوتا ہے اور ان کا یہی خیال ہوتا ہے، یہ جذبہ اور یہ خیال ہر وقت ان کے اندر رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں درندگی اور اخلاقی گراوٹ، بدکاری اور انسانیت اور جنات کے لیے مسلسل نقصان کی سوچیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہم ان سے محبت، پیار اور دل کی گہرائیوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ باتیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی اور وہ مقابلہ پر اتر آتے ہیں۔
ایک نیک جن بولا کہ بعض اوقات وہ اپنا مقابلہ اپنی جادو کے ذریعے بھی ہمارے اوپر کرتے ہیں، اتنا تلخ اور سخت جادو کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اس کا توڑ نہ ہوتا اور ہم ذکر اللہ اور کلام الہی سے ہر وقت اپنے ارد گرد دیوار اور حصار قائم نہ رکھتے تو ان کا جادو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ان کا جادو اتنا سخت ہوتا ہے لیکن وہ جادو گندا، کالا اور بدبودار ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم خود حیران ہیں کہ شیطانی چیزیں ان کے اندر اتنی پختہ اور راسخ ہو چکی ہیں، ان کے اندر شیطانیت اتنی رگوں میں اور خون میں اتر گئی ہے کہ وہ خود ہیں ہی شیطان، لیکن بڑے شیطان نے انہیں اور بڑا شیطان بنا دیا ہے، لیکن ہم انہیں برداشت کرتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں، جن کے من، جن کے جذبے، سوچیں، وجدان، احساسات، طبیعت اور کیفیات بدلیں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر دور میں خیر کی چابیاں ہیں جو شر کے تالوں کو کھول اور توڑ دیتی ہیں، لیکن ہر چیز کو ہمیشہ صبر، حوصلہ چاہیے، اور ہر خیر صبر حوصلہ اگر کرے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا اور ہمیشہ زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں پائے گا۔ وہ خیر اور حوصلہ ہم انسانوں کو بھی چاہیے ہوگا، اور انسان اگر خیر اور حوصلے کو چھوڑ بیٹھیں گے تو ہر طرف شیطانی اور دجالی فتنوں کا راج اور عروج ہوگا۔ میں یہ باتیں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ان نیک جنات میں سے ایک جن بولا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایک غار میں بند کر دیا۔ وہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھے اور بہت شریر تھے۔ ہم تینوں تھے، ساتھ ہمارے اور 5 دوست بھی تھے، اور غار بھی ایسی خطرناک تھی کہ جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اور اتنے بڑے بڑے پتھر آگے رکھ دیے جن کو بڑی بڑی طاقتیں بھی نہ ہلا سکیں۔ ہمیں 2 دن ہو گئے۔ ہم نے پتھر ہٹانے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ پتھر ایسے طاقتور تھے کہ ہم واقعی ان کو نہیں ہٹا سکتے تھے، پریشان تھے۔ اچانک ہمارے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم میں سے ہر بندہ انفرادی ذکر دعا کر رہا ہے، اور اگر معمولات، وظائف، تسبیحات کر رہا ہے، کیوں نہ ہم مل کر اکٹھے پورے جوش، جذبے، پورے وجدان اور وجد سے اپنا ذکر کریں اور اللہ کی طاقت اور قوت کو متوجہ کریں۔ پھر ہم مل کر بیٹھ کر خوب اسم ذات اللہ کا ذکر کیا اور مل کر کیا۔ ایک طرف اندھیرا، بھوک اور سخت کالے جنات کا باہر پہرا، کیونکہ وہ مسلسل پہرا دے رہے تھے کہ یہ باہر نہ نکلیں، اور اگر باہر نکلتے تھے تو موت، اندر رہتے تھے تو موت۔ آخر سہارا اللہ کا ہی تھا۔ ہم جب پورے وجد اور وجدان کے ساتھ اسم ذات اللہ کا ذکر کرنے لگے، اس وجد اور وجدان میں ہمیں محسوس ہوا کہ غار کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گر رہے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور غار کے سامنے بند پتھر تھے، ان کو دیکھ رہے تھے اور تصور ہی تصور میں سوچ رہے تھے یہ سب پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ سب پتھر اتنے ریزہ ریزہ ہوں کہ ہمارے دشمن کو لگے نہیں اور اس خوف سے بھاگ جائیں، دور ہو جائیں، ہمارا پیچھا نہ کریں۔ ہمارے دل میں ان کی خیر خواہی بھی تھی اور ساتھ احساس بھی تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم ایسے محسوس ہوا، ایک ایک پتھر پھٹا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے اور توپ کے گولے کی طرح پتھر باہر اڑنے لگے۔ ہم نے ایک شور سنا جیسے وہ شریر جنات بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا، پھر تیسرا، پھر تو پتھروں کی بارش ہو گئی۔ ایک ایک پتھر اڑ رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ہمارا جذبہ، وجدان اور شوق بڑھ رہا تھا، اور اللہ کے نام پر یقین، اللہ کے نام کی طاقت اور تاثیر بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ایسی بڑھی کہ ہمارے لیے تمام راستے کھل گئے۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب باہر نکلے تو ہم حیران ہوئے کہ وہ سب بھاگ چکے تھے، ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ہر طرف پتھر بکھرے ہوئے تھے کہ جیسے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ بڑی بڑی چٹانیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مانند ایسے برسیں کہ وہ سب ہمارا راستہ چھوڑ گئے اور ہمارے لیے سچی راہیں کھل گئیں۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا، ان کی تکالیف، پریشانیوں کو محسوس کر رہا تھا۔
मगर इनके अंदर सच्चे जज्बे और सच्चा वलवला को छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन सच्चे जज्बे के साथ साथ इनके अंदर जिन्नात की सच्ची हमदर्दी भी थी।